बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार और कुरान की रोशनी के साथ आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत, और इसमें जो दुआ हमें सिखाई गई है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको ज़्यादा से ज़्यादा विर्द ज़बान रहना चाहिए। उसकी रहमत भी तलब करनी चाहिए, उसकी मग़फ़िरत भी तलब करनी चाहिए, और उसके साथ अपने ताल्लुक़ को, रमज़ानुल मुबारक हमें ये मौका अता करता है कि हम उसका रिवाइवल करें, नए सिरे से अपने और अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को एक दफ़ा फिर देखने का हमें अल्लाह करीम ये मौका अता करता है, और उसमें अल्लाह तौफ़ीक दे कि हम उसके और करीब हो जाएँ। हम से आगाज़ करते हैं हम नेमत इफ्तार की इस ट्रांसमिशन का, और आज हमारे मुल्क के बहुत ही मुमताज़ मोहतरम शायर जनाब सलीम कौसर का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, और उसने इत्तेफ़ाक कि ये हमारे आज के मौजू से मुत्तसिल है, ये हम इसलिए चंद अशार इसके पेश कर रहा हूँ कि हम शिकस्ता दिलों को नया हौसला, सिर्फ़ अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह है। सबका हाजित रवा सबका मुश्किल कुशा, सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। रहमते दो जहाँ सैयदुल मुरसलां, आसियों की अमां सिर्फ़ मेरे नबी सिर्फ़ मेरे नबी। खालिके दो जहाँ सुबह रोज़े जज़ा, सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। ख्वाहिशों की ग़ुलामी में जकड़े हुए लोग झूठी अनाओं की तकमील में सर्फ होने लगे। खैर का और सच्चाई का रास्ता सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। सारे इल्म हुनर एक पल की खबर, सारे फ़िक्र नज़र लम्हा लम्हा ज़माने में हैं बेअसर। कायमन दायमन इब्तिदा इंतहा, सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। जिसने फ़तह मुबीन की ख़बर दी हमें, इज़्ज़तों वाली एक राह गुज़र दी हमें, और घर भर दिया। कौन है जिसने वादों को सच्चा किया, सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। चाँद सूरज सितारों की तरतीब में, शाख दर शाख फूलों की तहज़ीब में, अबाबील में कौन है सोचना सोचना तुम ज़रा, सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। कौन आखिर भटक कर कहाँ जाएगा, सब सलीम एक ही रास्ते की लड़ी से बंधे हैं यहाँ। सारे खोए हुओं का अता और पता, सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है सिर्फ़ अल्लाह है। एक तवील ज़मीन में कहे हुए ये बहुत मुश्किल अशार हैं जनाब सलीम कौसर साहब, अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत से रखे। और आइए प्रोग्राम के मौजू की तरफ चलते हैं, और आज कुरान की रोशनी में और कुरान के ताल्लुक़ से और इवन कायनात के तमाम मौज़ूआत से अगर किसी को अहम मौजू कहा जा सकता है तो वो आज का मौजू है। और अल्लाह ताला ने अपने तमाम जो नबी भेजे, जो रसूल भेजे, उनका मकसद अव्वलीन भी इस मकसद की तकमील था। और अल्लाह ताला सारे गुनाह को माफ़ कर देता है, तमाम गुनाहों से मुआफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराया तो इसकी मुआफ़ी हरगिज़ हर सूरत नहीं दी जा सकती। कुरान और तसव्वुर तौहीद हमारा आज का मौजू है। मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ आज बहुत ही साहिब इल्म शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। सियालकोट से जनाब प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब माहिर तालीम हैं और इल्म से दीन से ताल्लुक़ है, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। उनके साथ नौजवान मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं आज हमारे साथ। इनका डॉक्टरेट है और इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत इल्मी और तहकीकी काम माशाल्लाह इनका मौजूद है, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब हमारे मुस्तकिल QTV के मेज़बान भी, मेहमान भी और मुस्तकिल हिस्सा हैं, और नेमत इफ्तार में मुस्तकिल हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब हमारे आलम इस्लाम के मुमताज़ मोहतरम सना खां, हमारे दिल के बहुत करीब, और हमेशा जब इनको सुनते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं पुरानी, और फिर नए सिरे से जवान हो जाती हैं। तो गुजारिश है बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम अता फरमाइए। दरे नबी पे
بھی ہماری در نبی پہ جب ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی ہمارے سینے سنہری جالے لگی ہوئی ہے لگی رہے گی ہمارے سینے سنہری جال خدا ذات میرے نبی کا خدا ذات میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی محفل میرے لبوں پر نبی کی نعتیں میرے لبوں پر نبی کی نعتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں کرم سے ان کے ہی بات میرے بنی ہوئی ہے بنی رہے گی کرم سے ان کے ہی بات میں چلو سکھیوں سکھیوں چلو سکھیوں نبی کے در پر بڑا سخی ہے بڑا سخی ہے وہ غریب پرور مدینے والے کی دھوم کر کر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی در نبی پر جب کیا کہنے سلامت رہیں جناب اختر قریشی صاحب اللہ آپ کی آواز کو آپ کی صحت کو اسی طرح سے برقرار رکھے اور ہم ہمارے دل جو ہے وہ تسکین پاتے رہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر نصیر القادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارا آج کا موضوع عقیدہ توحید کی اہمیت اور قرآن کریم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہ بنیادی نقطہ ہے انسانیت کی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کا کہ اس کی بندگی اختیار کریں توحید پہ قرآن ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے بہت شکریہ کبرا نقشبندی صاحب یقیناً آج کا جو موضوع ہے وہ ساری کائنات ہی اس کے اندر جو ہے وہ مرج ہو چکی ہے ٹھیک اللہ کریم خالق کائنات وہ ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اگر دیکھیں پورے قرآن پاک کی 6686 آیہ مبارکہ ہے
اور 666 آیا مبارکہ میں 2100 یعنی 2100 آیات وہ ہیں جو خالصاً توحید کی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ یوں انالیسس کریں کہ 1/3 پارٹ جو ہے حصہ قرآن پاک کا وہ خالصتاً جو ہے وہ توحید بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر اس کے معنی کی طرف جائیں تو توحید کا مطلب کیا ہے، لفظی معنی کی طرف جائیں تو اس کا معنی ہے یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ ٹھیک، اور اگر اس کی تعریف کی طرف جائیں تو یہی ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں اکیلا مانا جائے، تنہا مانا جائے۔ اور پھر اگر قرآن پاک نے تو وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں کہہ دیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور دوسرے خود سورہ اخلاص میں جی بیان سورہ کر دی۔ اخلاص تو پوری ہے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ اور اگر دیکھیں نا آپ اس کلمے کی طرف دیکھیں، لا الہ آگے ہے الا اللہ، اگر اس کو 2 پارٹ میں کیا جائے تو لا الہ الا اللہ میں باطل جتنے بھی ہیں ان کی نفی ہے، اور الا اللہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اس کا وحدہ لا شریک کا پیغام ہے۔ ٹھیک، اور تیسری طرف اگر اس طرف ہم جائیں، اس کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کریں، توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، توحید فی العبادات ہے، یہ لازم ہے اور یہ لازمی توحید کا حصہ ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ان کو 3 حصوں میں بیان کیوں کیا گیا۔ توحید فی الذات یعنی اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، توحید کا معنی واحد، فی کا معنی میں، ذات کا معنی ذات۔ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا کیوں مانا جائے؟ ذات کیا ہے؟ ذات انسان کی آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، پہچان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ ذات کو ملایا، اس لیے توحید فی الذات کا لفظ جو ہے وہ بنانا پڑا۔ تو اس سے پتہ چلا کس نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا حصہ بنایا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنایا، مریم علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنایا۔ اس لیے کہا کہ ایسا نہیں ہے، توحید فی الذات کیا، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ توحید فی الصفات کیا ہے؟ توحید فی الصفات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ اچھا دیکھ رہے وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مگر یہ سمیع ہے اور بصیر ہے، اور سمیع انسان بھی ہے، بصیر انسان بھی ہے۔ مگر توحید فی الصفات کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، انسان کی ازلی بھی نہیں ہے، ابدی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات جو ہیں از خود ہیں، اور انسان کی صفات از خود نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی ہیں۔ توحید فی العبادات کیا ہے؟ توحید فی العبادات یہ کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی یکتا ہے، صرف سجدہ ہے تو کس کو؟ اللہ کی ذات کو، عبادت ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بنیادی بات ہماری اس اپنے موضوع کے حوالے سے ابتدائی طور پہ پروفیسر نصیر القادری صاحب نے بیان کر دی۔ اگلے مرحلے میں ہم کچھ اور پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ بہت اہم موضوع ہے قرآن اور تصور توحید، اور ابتدائی گفتگو ہم نے اس پہ قرآن حکیم کی روشنی میں کی۔ اس کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کیا فرماتے ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ جی سر، بہت شکریہ، ماشاءاللہ آج حمدیہ اشعار آپ نے بہت پیارے پڑھے، اور خاص طور پہ آج تو قریش صاحب نے کمال کر دی، اور وہی دائمی جوبن جو ہے الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اس شعر سے آغاز کرتے ہیں جی کہ تیری ثنا کے خداوند لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، اور ہی ہے تیری مثال کے بے مثال ہے تو۔ قبلہ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ توحید باری تعالیٰ جو ہے قبلہ سرور بھائی، یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ اب دیکھیں کائنات کے اندر بڑے معاملات ہوتے ہیں تو رب کائنات اس کے اندر گواہیوں کا ذکر کرتا ہے۔ کہیں فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا اس معاملے میں 2 گواہیاں ہیں، کسی معاملے میں فرشتے گواہی دے رہے ہیں، کسی معاملے میں انبیاء گواہی دے رہے ہیں، کسی معاملے میں اگر جناب وہ امتیں انکار کریں گی تو پھر نبی پاک کی گواہی اس پر آئے گی۔ لیکن توحید باری تعالیٰ وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی اتنی بڑی ہے کہ رب کائنات نے پوری کائنات کو اس میں شامل کیا، فرشتوں کو شامل کیا، اولو العزم کو اور اولو العزم پیغمبروں کو شامل کیا، اہل علم کو شامل کیا، اور پھر رب کائنات اسی پہ ختم نہیں بات کی بلکہ رب کائنات خود اس میں شامل ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ فرمایا یہ وحدت کی گواہی خود رب کائنات خود عطا فرما رہے ہیں، فرشتے عطا فرما رہے ہیں، اور فرمایا پھر اولو علم جو ہیں وہ بھی اس گواہی کو عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں رب کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا مقامات پہ، جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ بہت سی آیات بینات ہیں، رب کائنات نے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ
وہ حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. فرمایا اگر پکارنا ہے تو اسی وحدہ لا شریک کو پکارو. سورہ نساء میں اسی موضوع کو جو آپ نے انٹرو میں بیان کی بات، فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر رب کائنات نے یہ بھی بات بیان کی، ابھی وحدت کی بات ہو رہی تھی، اور ویسے تو اللہ پاک نے کائنات میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا پیدا کیے، لیکن جب اپنی وحدت کی بات آئی تو فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں. اور سورہ یوسف میں کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا زیادہ خدا بہتر ہے کہ ایک وحدہ لا شریک بہتر ہے. تو یہی بات رب کائنات نے قرآن پاک میں ایک اور مقام کی، سورہ رعد میں فرمایا قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. تو رب کائنات نے فرمایا وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کرو. پھر رب کائنات سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہیں تقویٰ کا نور مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، وینس شریف سے چشتیہ نظامیہ خانقاہ کے سجادہ نشین. کیا فرماتے ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سرور بھائی آپ کا، آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس خوبصورت موضوع کے لیے آپ نے آج منتخب کیا. عقیدہ توحید یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جس کے لیے ہم اگر اپنے اس خطہ ارضی کو دیکھیں، بر صغیر کو، تو اس میں توحید کا سب سے پہلا جو شخص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات نے آ کر لوگوں کو توحید کی طرف راغب کیا. تو یہ انبیاء کرام بھی، اولیاء کرام بھی اسی عقیدے کی دعوت دیتے رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف کروایا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحیم. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی اس چیز عبادت کے لائق کی کوئی ذات نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. تو اللہ کریم نے دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے اور آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور فرمایا کہ یہ جو دنیا قائم ہے، جو دن اور رات ہے، یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس میں تمہیں اللہ کی توحید کی نشانیاں نظر آنی چاہیے، اور یہ نشانیاں انہیں نظر آتی ہیں جو عقل والے لوگ ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت توحید کے حوالے سے ہمیں جا بجا متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس زمینوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب اگر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی ذکر کیا کہ اس کی نشانیاں ہمارے اطراف میں موجود ہیں، اور اس کی دلائل، اس کی اگر ہم دلائل کی طرف جائیں، ویسے تو اللہ کو دلیل کے بغیر ماننا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ خود ہماری توجہ دلاتا ہے کہ تم کائنات پہ غور کرو تو ہر جگہ تمہیں. جی بالکل. سب سے پہلے میں کیا قبلہ یہ کہوں گا، بے شمار دلائل ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں فطرت انسانی کی پکار. ڈے فرسٹ انسان نے جب عالم ارواح سے سب روحوں کو جمع کہا اور اس دن ہی پوچھ لیا تھا الستو بربکم قالوا بلی، سب کا جواب یہی تھا مالک کیوں نہیں. تو فطرت انسانی کی پکار جو ہے نا، وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت انسان پہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات ہے کائنات کا جب ہم نظم و ضبط دیکھتے ہیں، کائنات کا یہ پوری یونیورسل ہے، اس کا نظم و ضبط دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل، تو یہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند سے آگے چلا جائے اور دن رات سے پہلے نہیں آ سکتی. یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ ساری کائنات کا نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. میں یہاں ایک بڑی پیاری بات لوں گا. ایک فلسفی تھا، اقبال لکھتا ہے، علامہ اقبال بھی فلسفی تھے، اور صرف فلسفی ہم لوگ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اقبال فلسفی نہیں تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عشق کا دروازہ ہمیں عطا کیا جس کو لے کے چلتے ہیں.
کہنے وہ لکھتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ ایک خاتون ایک چرخہ کاٹ رہی تھی، پرانے دور میں چرخہ ہوتا تھا، خواتین چرخہ بناتی تھی، وہ چرخہ کاٹتی تھی، ایک فلسفی آ گیا اور آ کے کہنے لگا عورت تو کس پہ ایمان رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی ذات کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے اللہ کو مانتی ہے؟ اس نے کہا اگر میں دلائل دوں تو شاید یہ نہ مانے۔ اس نے کہا یہ میرا چرخہ، یہ جو جس کو میں کاٹ رہی ہوں، یہ دلیل ہے۔ کہنے لگی وہ کیسے؟ وہ کہتی ہے جناب اس طرح، یہ دیکھو نا، جب ایک چھوٹا سا چرخہ میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، ہاتھ رکھا، کہا رک گیا، کہا رک گیا، کہا اب یہ ایک چھوٹا سا چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، ہاتھ روکتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ اگر چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو ساری کائنات کتنا بڑا چرخہ ہے وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو کائنات کی ذات چلا رہی ہے، اسی لیے تو وہ ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو کائنات کا نظم و ضبط بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ کائنات، انسان کی تخلیق، انسان اپنی طرف غور کرے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکب۔ انسان اپنی باڈی کو دیکھے، کہاں اس نے اس کی فٹنگ کی ہے۔ اگر یہی کان انسان کے پیٹ پہ لگائے ہوتے، یہ زبان انسان کی کمر پہ لگائی ہوتی، انسان کیسا لگتا ہے؟ نہیں، فطرت کا ایک حسن جو ہے وہ اس کی قدرت نے تخلیق ایک اور اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قاری صاحب، ہم اگلے مرحلے میں جب گفتگو، ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا موضوع ہے، کسی ایک پہلو پہ بھی ہم بات کرنا شروع کر دیں تو اس کی دیگر جہات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ دلیل کی بات ہم کر رہے تھے، دلائل مانگتے رہے، انبیاء سے بھی امتیں جو ہے وہ مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ توحید کو تسلیم کرنے کے ایک مسلمان کے لیے انسان کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے جتنے انبیاء کو بھیجا، قرآن پاک خود گویا ہوتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ ٹھیک، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا کہ اسی کی وحدانیت کو مانو اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کرو۔ اچھا سرور بھائی، بڑی اہم بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی اتنا اہم عقیدہ اور یہ اتنی اہم عقیدے کی جو بنیاد ہے، اسلام کی اساس ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ صحیح۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا کی چوٹی پہ آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے سب کو جناب ڈرایا، تو کریم آقا علیہ السلام نے جو پہلی دعوت دی، دعوت توحید کی، یہ سرور بھی بڑی اہم بات ہے۔ کریم آقا نے سب کو جمع کر کے کہا، پہلے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ سب نے کہا جی مان لیں گے۔ فرمایا اگر تم جا کر دیکھو کہ وہ دشمن نہیں ہے تو دشمن نہیں ہے، اور جا کے مشاہدہ کرو دشمن تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کہو گے؟ وہ کہیں گے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بولتی۔ یعنی وہ آقا جس کو صادق اور امین کہتے تھے، کریم آقا نے جب وحدہ لا شریک کا پہلا پیغام دیا تو انہوں نے صادق امین کہنا بھی چھوڑ دیا، اور یہ بھی کہا ہم کائنات کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، سارا کچھ لا دیتے ہیں، آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں شادی کروا دیتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا نہیں، اگر چاند ایک ہاتھ پہ رکھ دو، سورج ایک ہاتھ پہ رکھ دو، تو میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی توحید کا اعلان کروں گا۔ اور مجھے سیدنا بلال حبشی یاد آ رہے ہیں، اللہ اکبر، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بلال تو نے اسلام کی خاطر بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی مار کھائی آپ نے، تو آج 22 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں، بتائیں کیا چاہیے؟ کس وزارت دے دیتا ہوں، گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو سرور بھائی جو بلال حبشی کا جملہ تھا نا، بڑا ایمان افروز۔ آپ نے فرمایا آپ مجھے کہتے ہو کہ عہدہ لے لو، منصب لے لو، فرمایا کچھ دینا چاہتے ہو کہ امیہ بن خلف جیسا بندہ لے آؤ، وہ مجھے مارتا رہے، میں اللہ کی وحدانیت بیان کرتا۔ اللہ اکبر، کیا اچھی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا اور اس کی اجازت نہیں دی، سارے گناہوں کو کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ شرک اور مشرکین کے حوالے سے قرآن کریم میں کس طرح سے وعید آئی؟ شرک، حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، اور بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت
ساری چیزوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک کو ہم نے امت کو تقسیم کرنے کا اور امت میں نفرتیں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، لیکن اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ کہ شرک جو ہے اللہ رب العزت کیوں معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ انسان جب کسی کا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے عشق اس حد تک ہو کہ اس کو کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ ہو، تو اس میں ہمارے لیے محبت کا بھی پیغام ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ ہم اس سے نفرتیں پالیں، بلکہ ہمارے جو صوفیاء کرام تھے آپ جانتے ہیں کہ انہیں عشق الہی کس حد تک تھا۔ میں صرف آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 90 برس سے زیادہ عمر ہو گئی، تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے ایک عصا آپ کو تیار کر کے دیا تاکہ اس کے سہارے آپ چل سکیں، تو شیخ المشائخ صرف 3 قدم چلے اور آپ نے اس چھڑی کو دور پھینک دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو تیار کیا تھا، آپ نے اس کو دور پھینک دیا۔ تو شیخ المشائخ فرمانے لگے کہ میں 3 قدم چلا تو مجھے اللہ کی طرف سے عتاب شروع ہو گیا کہ فرید ساری زندگی تو نے میرے سہارے گزاری ہے، کبھی میری ذات کے سوا کسی اور کی طرف دیکھا نہیں، تو اب آخری عمر میں چھڑیوں کے سہارے چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو شرک اس لیے اللہ کریم کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات۔ ہمارے جو انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے وہ توحید کا درس دیتے رہے، صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کا بنیادی نقطہ اور مرکز و محور بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے آگے سربہ سجود ہونا اور اس کے آگے اپنی تمام حاجات کو پیش کرنا یہی رہا، اور عقیدہ توحید کو مان لینے سے انسان کی شخصیت پہ، اس کی سیرت پہ، اس کے کردار پہ کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کہتے ہیں آپ کو قرآن کی روشنی ہمارا پروگرام، اور عقیدہ توحید اور قرآن کریم میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جس طرح سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس عقیدے پہ عمل کرنے کے بعد کیا انسان کی سیرت پہ، اس کے کردار پہ، اس کی شخصیت پہ بھی اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا اس کا تعلق صرف عقیدے پہ ایمان لے آنے پہ ہے؟ کیا فرماتے ہیں پروفیسر اس کو؟ بلا صحیح ہے، عقیدہ توحید کو ماننے والا جو انسان ہے یقیناً اس کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے عزت نفس اس کو نصیب ہوتی ہے، اخوت اتحاد اس بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس کے اندر وسعت نظر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اس بندے کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس بندے کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس بندے کے اندر مساوات پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اس بندے کے اندر قناعت اور بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس بندے کے اندر اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہر طرف سے اپنا تصور، ذہنی تصور اور اقتصادی تصور اور کسی طرح کا بھی تصور صرف اپنی رب کی ذات کی طرف مائل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، جب تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آ تو پھر اس پر قائم رہ جا، ڈٹ جا، اور جب تو ڈٹ جائے گا اللہ کریم سارے اثرات تیری لائف کے اندر جو ہے وہ نصیب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں ساری آج کی گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں؟ سرور بھائی میں آپ کی اجازت سے 2 احادیث مبارکہ دونوں مسلم شریف کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال میرے آقا کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ سواری پر جلوہ فرما تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، سرکار کے وجود کے ساتھ وجود لگا ہوا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا یا معاذ بن جبل، عرض کی لبیک سعدی کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کریم آقا نے 3 مرتبہ فرمایا معاذ بن جبل، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، معاذ بن جبل، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، اس کی توحید کی گواہی دے اور میری رسالت کی گواہی دے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جہنم حرام ہے۔ تو معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو کریم آقا نے فرمایا نہیں، اگر تم نے بیان کر دی لوگ اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر میں جب ان کا وصال ہونے لگا تاکہ کتمان علم نہ ہو جائے، آپ نے وہ حدیث بیان کر دی۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام ایک سفید چادر اوڑھ کے استراحت فرما رہے تھے لا ینام قلبی کے تحت۔
تو کہتے میں واپس چلا گیا. پھر دوبارہ آیا تو کریم آقا پھر استراحت فرما رہے تھے. میں تیسری مرتبہ آیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھے ہوئے تھے. تو کریم آقا نے مجھے خوشخبری عطا فرمائی. فرمایا اے ابو ذر غفاری جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا, اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, وہ پکا جنتی ہے. تو ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زانی ہو چور ہو, کریم آقا نے فرمایا اگرچہ وہ زانی ہو وہ چور ہو بالآخر جنت میں جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. ابو ذر غفاری نے دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا یا رسول اللہ کیا وہ زانی ہو چور ہو؟ کریم آقا نے پھر یہی کہا. اور تیسری مرتبہ کریم آقا نے فرمایا تیری ناک خاک الوداع ہو جائے, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور ایسی پھر اللہ کی عبادت اور بندگی مل جائے. اور آخری بات سیدہ پاک کی بارگاہ میں ختم کرتے ہیں. سیدہ کائنات ایسی بندگی کرتی تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, کہ ایسی بندگی کرتی اللہ کی بارگاہ میں کہتی مالک تیری راتیں چھوٹی ہیں اور میری پہ ایک سجدہ ہی مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ پاک ہمیں ایسی بندگی عطا فرما دے اور ایسی توحید کا نور عطا فرما دے. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں گفتگو کو؟ سرور بھائی بہت خوبصورت گفتگو کی قاری صاحب نے, دونوں حضرات نے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم عطا کی ہے. ٹھیک. اور جب انسان کو عزت و تکریم عطا کرنے والی رب کریم کی ذات ہے تو جب انسان کی پیشانی جھکے تو پھر اسی خالق اور مالک کے سامنے جھکنی چاہیے. یہ پیشانی, یہ چہرہ, یہ آنکھیں, یہ انسان کا حسن, یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ بندگی کا حق بھی یہی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس پیشانی کو بھی, اس عزت کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی جھکایا جائے. واہ واہ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب پروفیسر نصیر القادری صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب, اور اگر آپ پسند فرمائیں تو فرمائش ہے آپ سے جناب مظفر وارسی صاحب کا کلام مفلس زندگی اب نہ سمجھے کہ آپ کی زبان سے وہ خوب سجتا ہے, لیکن میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہوئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, اور ان نعتیہ اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنی ہے. اور ہماری جو نشریات ہے نعمت افطار کی وہ کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی. سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے. حضرت غالب کی زمین میں کہے ہوئے یہ اشعار نعت کے پیش کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے, کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے, ہر آن ہے وہ نقش کفے پا میرے آگے. کیا حسن کوئی اور ٹھہرتا میرے آگے, کیا حسن کوئی اور ٹھہرتا میرے آگے, رہتا ہے شہیدی کا سراپا میرے آگے, اور رہتی ہیں میری سیرت اطہر پہ نگاہیں, رہتی ہیں میری سیرت اطہر پہ نگاہیں, دشوار نہیں کوئی بھی رستہ میرے آگے. اور جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت, جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت, آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے, آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے. ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز, ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز, رہتا ہے جو وہ گنبد خضرا میرے آگے. اور کیا رنگ دکھائے ہیں تیرے ذکر نے آقا, بھجتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے. اور جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور, جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور, آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے. سرور بھائی کیا کہنے, بہت شکریہ, سبحان اللہ, بہت کمال شکریہ. کر. بسم اللہ, بسم اللہ. اللہم مزید فزید. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں
میرا عکس دروں جگمگائے جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں اس کا دیوانہ میں تو دیوانہ ہاں تو بھی دیوانہ ہاں یہ بھی دیوانہ دیوانہ اس کا دیوانہ ہو اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے ہم پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر میں گیا زندگی پھر تھا سانس بے روپ تھی ذہن بے رنگ تھا بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر میں گیا جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے واہ واہ تقدیر انسان کھلے جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے اس کی جانب ہی دروازے جان کھلے جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے اس کی جانب ہی دروازے جان کھلے جان عمر رواں لے کے جاتے کہاں جان عمر رواں
لے کے جاتے کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا جان عمر رواں لے کے جاتے کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا آدمی کو بناتا